अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला आपकी सूरतुल मुल्क की क्लास नंबर 19 है और इसमें हम आया नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे और इंशाअल्लाह आज आपकी आया नंबर 2 की जितनी भी इल्मी गुफ्तगू है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अमली गुफ्तगू चलती रहेगी। याद रखें, इल्म लेना और बात है और उस पर अमल करना और बात है। तो अमल का दरवाज़ा तो कभी भी बंद नहीं होता क्योंकि उसके बहुत सारे मुख्तलिफ दरवाजे हैं। तो यहाँ पे जहाँ आपने ख़त्म किया था वो यहीं ख़त्म किया था इस वाले पार्ट के ऊपर कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो खूबसूरत अच्छे अमल करता है, ज़्यादा अमल नहीं करता, खूबसूरत अच्छे अमल करता है। डिस्कस किया हमने कि ज़िंदगी और मौत को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया। ज़िंदगी और मौत मादी चीज़ें नहीं हैं ज़ाहरी तौर पे, लेकिन ये किस तरह इनकी तख्लीक हुई इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझ लिया। लेकिन इनको किया क्यों तख्लीक? ताकि अल्लाह ताला हमारी आजमाइश करें। लेकिन अल्लाह ताला हमें मुखातब होके कह रही है, क्योंकि ये जो कुम की ज़मीर है ना, ये हाजिर की ज़मीर है ना, और किसको कह रही है? तमाम इंसानियत को जिसको उसने पैदा किया। तो उसकी वजह बता रहे हैं मौत और ज़िंदगी की तख्लीक की। जहाँ तक बात है ज़िंदगी की, उसकी तख्लीक का की वजह या उसका मकसद तो कुरान में जगह जगह है, बहुत सारी जगहों पे कि इस क्यों हमें तख्लीक किया। लेकिन यहाँ साथ मौत भी शामिल हो गई है, ज़िंदगी के साथ मौत भी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिटेल के साथ मुख्तलिफ एंगल से मैंने आपको करवा दी कि मौत को मुकद्दम क्यों किया है। ये तकदीम और ताख़ीर का मकसद भी समझ आ गया आपको। और उसके बाद इन दोनों की तख्लीक की वजह क्या है? आजमाइश। लेकिन आजमाइश किस लिहाज से आजमाइश है? आजमाइश कई तरीकों से है। तो वो आजमाइश क्या है कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छे अमल से क्या मुराद है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब आ जाए लास्ट पार्ट, पहले ये कर ले फिर हम इंशाल्लाह इसके खुलासे की तरफ चलेंगे। वह हुवल अजीजुल गफूर, और वो अजीज है और गफूर है। सबसे पहली बात, हुआ हुआ से कौन मुराद है? कौन अजीज है, कौन गफूर है? अल्लाह सुब्हान ताला, क्योंकि अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों। तो अजीज का क्या मीनिंग है? अजीज, हम उर्दू में अजीज का मीनिंग जो है हमारा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह की एट्रीब्यूट्स के हवाले से क्या मीनिंग है? जबरदस्त। जबरदस्त से क्या मुराद? जबरदस्त से क्या मुराद बताइए? गालिब, ठीक है, गालिब है, शाबाश। और कुछ? अपने फैसलों में, ठीक है, कमाल, ज़बरदस्त, ओके। जो लफ्ज़ी माने वो आपने बिल्कुल ठीक बताए हैं, राइट। अज़मत, बिल्कुल ठीक है, अज़मत का मीनिंग भी इसमें आता है। अज़मत से मुराद अजीम। अच्छा, अब बताएं गफूर, अल गफूर, ये भी अल्लाह ताला की एक अलग सिफ्त है, अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट है। इससे क्या मुराद है? गफूर, अल गफूर। आपने लिखा बख्शने वाला, गुनाहों को ढांपने वाला, शाबाश। माफ करने वाला, ठीक है, फॉरगिविंग। गाइन फाराज का जो मादा है उसके जो बेसिक मीनिंग है वो आपके जहन में होने चाहिए। इसी तरह अजीज, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं ओवरऑल आपसे इसके मीनिंग जान रही थी, ठीक है। तो ये मीनिंग, बेसिक मीनिंग आपको आ गए। अच्छा, अब मुझे जो मैंने आपको कई 2-3 हफ्तों से दे रही थी
ایک سوال جو یہاں تک آج ہم پہنچے ہیں اس والے جملے کے اعتبار سے، یہاں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں نا کہ وہ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، غائب کا صیغہ استعمال کریں کہ وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں یوز کیا۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست بلاغت کا پوائنٹ ہے، یہ انشاءاللہ پھر آگے ہم بات کریں گے اس کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دو صفات بتا رہے ہیں۔ اب یہاں دو پہلے نمبر پہ آئی ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے۔ تو قدیر، یہ تو اس کا مطلب ہو گیا تین تو آپ کی ہو گئی، تین آپ کی ہو گئی ہیں، دو آیات میں آئی ہیں۔ اب باقی دیکھیں کتنی ہیں، وہ آپ نے چیک کرنا ہے خود ہی۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال جو یہاں پہ ہے، جو معنی کے اعتبار سے آپ نے جتنا بتایا ٹھیک ہے، ابھی مزید جب میں نوٹس دکھاؤں گی تو اس میں مزید آپ کو پتہ چلے گا، بیسک معنی آپ نے صحیح بتائے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں مین چیز کیا ہے؟ ہمیشہ جب آتے ہیں نا ایک جیسے الفاظ یا کچھ ایک سے زیادہ چیزیں، اس میں ترتیب ضرور دیکھا کریں، تقدیم اور تاخیر کا قاعدہ، کہ یہاں پہ العزیز پہلے آیا ہے اور الغفور بعد میں آیا، یہ بات ضرور نوٹ کیا کریں۔ جیسے یہاں ہم نے کی تھی کہ موت پہلے آیا ہے، حیات بعد میں آیا ہے، رائٹ؟ تو اس کی کیا ریزن ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اب یہاں پہ بھی یہ ایک خاص وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے دوسرا سوال پہلے کروں گی جو مین ہے، کہ ان دونوں ایٹریبیوٹس کا الگ سے جملہ ہے نا یہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب پیچھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور یہ ساری ایک بات تھی جس کے اندر پوری انفارمیشن تھی۔ اب یہاں جو انفارمیشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عزیز اور غفور ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس قرآن میں استعمال ہوتی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اینڈ پہ آخری جملہ جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، اس کا تعلق پیچھے آیت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اب یہاں کیا تعلق ہے، دونوں کو الگ الگ بتائیں۔ عزیز کا کس کے ساتھ، کس بات سے تعلق ہے، اور غفور کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ دونوں کا الگ الگ مجھے جواب دیں۔ ظاہر ہے دونوں کا میننگ الگ ہے نا، تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ پہلے عزیز کی بات کر لیں کہ العزیز کا پیچھے آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عزیز سے مراد ہے زبردست، آپ نے کہا غالب، جو میننگ آپ کے ذہن میں ہے نا۔ پورے پارٹ میں العزیز کیوں استعمال ہوا ہے اس آیت میں؟ یہ الگ سے ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے یہاں پہ اس بتانے کا، یہ میں پوچھ رہی ہوں۔ یعنی یہاں پہ آپ کا پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے کس چیز کے لیے، کہ وہ موت دیتا ہے، یعنی کوئی اور موت نہیں دے سکتا سوائے اس کے، یہ ایک آپ کا وی ہیو نو کنٹرول اوور ڈیتھ، ویری گڈ۔ گناہوں پر، برے اعمال پر فوراً پکڑ سکتا ہے لیکن مہلت دیتا ہے کیونکہ بہت غفور ہے۔ الغفور ریلیٹڈ ٹو احسن العمل، مین if we do عمل with mistake he is غفور، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اب غفور کا بھی مزید کوئی کسی کے ذہن میں ہے پوائنٹ تو وہ بھی بتا دے۔ when the test will be taken، تو اکاؤنٹیبلٹی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ will be forgiving، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اللہ is the one testing humans will reward the human accordingly، ویری گڈ۔ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا دماغ چل رہا ہے نا۔ اصل چیز آپ نے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے، آپ نے اس کو کہتے ہیں نا ڈاٹس ملانے ہیں، ڈاٹس ملانے سے ایک پکچر بن جاتی ہے نا، تو وہ آپ نے کرنی ہے کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کس بات کا۔ غفور یعنی بخشنے والا، کرنے والا، تو یہاں غفور کی کون سی بات ہے جس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب بہت اچھے طریقے سے، اللہ از دا ون ٹیسٹنگ ہیومنز ول ریوارڈ دا ہیومن اکارڈنگلی، شاباش، ویری گڈ۔ اب یہ سوال کا جواب دیں کہ غفور العزیز مقدم کیوں آیا، الغفور مؤخر کیوں آیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حاکم کو حق ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ بات سے یہ کیا ریلیشن ہے؟ ترتیب کی بڑی حکمت ہوتی ہے، آپ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے آیا نا، جو بھی پڑھے گا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور پیچھے آیت پوری پڑھ لی ہم نے، تو اس سے جو پڑھنے والا ہے جب اس کو عزیز پہلے آیا کہ وہ عزیز ہے،
وہ غفور ہے تو اس کو کیا فیل ہوگا، اس کے لیے کیا اثر ڈالے گا آپ کے اوپر، کیا امپیکٹ ہوگا پہلے عزیز کے آنے کا، یہ بتائیں آپ. چلے محتاط رہیں گے، بہت زیادہ محتاط رہنے کے، بالکل خشیت پیدا ہوگی. ویری گڈ. عزیز ٹیل ہاؤ پاورفل our Lord is. exactly. اللہ is powerful to punish but he is غفور. ویری گڈ. ٹھیک ہے. forgive and not punish. ٹھیک ہے. کیئرفل. دماغ میں کیا فیلنگ آنی چاہیے، انسان تقوی اختیار کرے گا. we have to be the middle with whole and love. بالکل. چلے ماشاءاللہ. اب بتائیں غفور سے کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا مطلب امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ، دل پہ، کیسے ہوتا ہے کہ وہ غفور ہے. غفور shows his mercy love for us. ٹھیک ہے. خوشی ہوتی ہے. ویری گڈ. امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کامنگ افیکٹ آتا ہے. ویری گڈ. شاباش. اللہ سے محبت اور زیادہ ہو جاتی، بڑھ جاتی ہے. اللہ is so kind, he will forgive us our mistakes. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کرتے جاؤ بس معافی مانگ لو نا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، اسی لیے عزیز بھی ساتھ آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. آپ لوگوں نے بہت اچھے سارے ایگزیکٹلی وہی پوائنٹس جو ہیں حقیقت میں، بس ورڈنگ تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مفسرین کی علماء جو ہے وہ جس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے. تو یہ لیکن آپ نے اپنے دماغ سے سوچا، کیونکہ ہمیں تو فیل کرنا ہے نا، ہمیں اس امپیکٹ کو فیل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے جی پڑھیں اور اچھا یہ عزیز ہے یہ ہے، اس کو ریلیٹ کرنا ہے آیت کے ساتھ، اس کو فیل کر کے اور پھر آگے جانا ہے. تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹلی معنی پڑھ لیتے ہیں نا. تو ہمارا جو مقصد ہے مین وہ یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم لوگ کرتے کرتے نا کیا کہتے ہیں یہ جو پریکٹس ہے پھر وہاں تک پہنچ جائیں گے. اچھا چلیں اب میں آپ کو نا وہ دکھا دیتی ہوں نوٹس جو میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں مختلف جگہوں سے، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے اور آئندہ کس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے. واہ العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الغفور، دو صفات ایسی لائی گئی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہیں. بظاہر تو ایسا ہی ہے نا، عزیز جو پکڑ والا، غالب، اور غفور کے اندر نرمی، رحم کی کیفیت ایسی فیل ہوتی ہے. یہ تضاد بلاغت میں بہت مؤثر اسلوب ہے. تضاد ہی مین چیز ہوتی ہے، تضاد ہی سے تو انسان سمجھتا ہے ایک دوسرے کو، کیونکہ اس سے اللہ کی صفات میں توازن اور کمال ظاہر ہوتا ہے. مین بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عدل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے، صرف اپنی صفات میں نہیں، ہر چیز میں نا، کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے انسانوں کو لے کے چلتا ہے. کبھی فراغی ہوتی ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، تو ہر چیز بیلنس رکھی ہے اس نے. تو یہاں بھی یہ توازن ہے. العزیز اور الغفور کا آیت کے مضمون سے گہرا تعلق ہے، جو بیسک آیت ہے اس کے ساتھ. العزیز میننگ کیا ہے؟ ویسے آپ اس کی لغت بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، آپ کے پاس نوٹس ہوں گے. جلال، عظمت اور سزا پر دلالت کرتا ہے. اس کا بیسک میننگ کہ اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا اس کے جلال کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح اس کے عظیم عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد کہ وہ زبردست ہے. کس چیز میں زبردست ہے؟ کہ سزا دے سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے سزا دینے کی. اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے پاس پاور نہیں ہے. اوپر ہم پڑھ چکے نا پہلی آیت میں، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. ابھی ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے. الغفور کے اندر جمال ہے، یہاں جلال ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اور یہاں جمال ہے. جمال کس سے؟ خوبصورتی سے. نرمی ہے، مغفرت پر دلالت. مغفرت کا میننگ سیم اسی سے غافرہ سے ہے، اور مغفرت کے لیے ہم بہت ڈیٹیل سے سمجھ چکے ہیں. غافرہ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. جیسے اپنے سر کو ہیلمٹ سے ڈھانپنا. کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف چوٹ نہ لگے، وہ بچایا جائے اس کو. تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کو سب کو ڈھانپ لیتا ہے. ہاں
اس دنیا میں ڈھانپتا ہے، اور اگر آپ دوسرے کی گناہوں کو، دوسروں کی برائیوں کو ڈھانپیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ڈھانپے گا۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو کچھ کوسچنز دوں گی، اس کے اندر آپ نے جواب دینا ہے تاکہ آپ باقی جو پڑھا ہے آپ نے قرآن اس کو بھی دیکھیں۔ اب مین چیز ہے اس کے اندر، پہلے میں ترتیب کی بات کروں گی۔ ترتیب کی کیا حکمت ہے کہ پہلے عزیز آیا، پہلے غفور بھی آ سکتا تھا، پہلے عزیز کا ذکر کیا گیا اور پھر الغفور کا۔ پہلے خوف پیدا کیا تاکہ دل جھک جائے، پھر امید تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بات پروون ہے کہ اگر ہمیشہ نرمی کا رویہ رکھا جائے، اب بچوں کے ساتھ بھی دیکھیں، ہم اپنی اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نرمی سے پیرنٹس دونوں ہی نرم رویہ رکھیں گے تو بچے پھر ہمیشہ تو نہیں سنتے نا۔ مطلب ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے، ان کو کسی چیز کا خوف بھی دلانا ہوتا ہے، اور یہ ایک قدرتی انسان کی جبلت کے اندر ہے کہ خالی پیار محبت جو ہے نا وہ اس کو سیدھا نہیں رکھ سکتا، سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے۔ تو خوف پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیں 30 پارے کی وہ جو مکی آیات ہے جو شروع میں نازل ہوئی، جیسے کہ یہ، تو اس میں مشرکین حد سے گزرے ہوئے تھے نا، اور اس وقت جو حالات تھے آپ جانتے ہیں، ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو وہاں پہ خوف دلانا ضروری تھا، ڈرانا ضروری تھا۔ خوف ایسی چیز ہے، ایسی فورس ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے، اور اس سے پھر آپ وقتی طور پہ دل جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے۔ لیکن خالی خوف سے بات بنتی ہے؟ بتائیں، اگر ڈراتے رہیں تو خوف سے بات بنتی ہے؟ نہیں، وہ تو پھر آپ کو نا امید کر دیتا ہے، اور زیادہ سم ٹائم خوف، جیسے جو بچوں کو ہر وقت ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، سزائیں دینا، جو لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ پھر ایک جب بچوں کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیں پار کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا نا کہ مومن جو ہے کس کے درمیان میں رہتا ہے؟ ہم؟ دو چیزوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ کیا ہے مومن کے لیے؟ بتائیں حدیث کا مفہوم آپ لوگ۔ جی جی، خوف اور امید، اس کے درمیان میں، ٹھیک ہے، خوف اور امید کے درمیان میں، دو چیزیں اس کے درمیان میں ہوتی ہیں، اس میں رہتا ہے کہ کبھی اس کو ڈرنا ہوتا ہے اور کبھی امید ہوتی ہے۔ ڈرنے سے مراد کس چیز سے ڈرنا؟ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈرنے کے لیے کیا یہاں پہ استعمال کریں گے ہم ورڈ؟ اب آپ لوگ عربی میں بتایا کریں، کیا ڈرنے سے مراد ہے؟ کیا ڈر کے لیے بہت سارے لفظ آپ نے پڑھے ہوئے نا، ڈرنے کے لیے کون سا لفظ جو ہے جس کے اندر پازیٹیو مثبت فیلنگ آتی ہے؟ تقوی، متقی، تقوی۔ کیونکہ تقوی ایسا ڈر ہے جس کے اندر سارے ڈر ہیں۔ میں نے آپ کو ڈر کی ساری قسمیں بتائی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، خشیت بھی ڈر ہے، بہت سارے، اور شفقت بھی ڈر ہے، اور بھی بہت سارے ڈر ہیں، ہزارہ بھی ڈر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن تقوی کے اندر سب آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تقوی وہ والا ڈر ہے جو خوبصورت ڈر ہے۔ یعنی کیا ڈر ہے؟ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اصل بات یہ ہے اس کی رضا چاہنا۔ تو اس لیے یہ وہ والا ڈر کی بات ہو رہی ہے، وہ والا خوف۔ خوف اپنی جگہ ڈر کا میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تو تقوی سے ہی تو دل جھکتا ہے۔ اگر نارمل ڈر جیسے لوگ ڈرتے ہیں وہ والا ڈر ہو تو پھر تو اس سے تو امید ہی ختم ہو جائے، مایوس ہو جائے انسان۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا؟ یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، 2 پوائنٹس آتے ہیں اس میں۔ اس کے نتیجے میں کیا کرنا؟ دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں پکی ہو جائیں۔ کیا کرنا؟ تقوی والا بندہ کیا کرتا ہے؟ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ دیکھیں، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا، گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو خالی گناہ کرنے سے بچنا نہیں، خالی گناہ نہیں کرنے، نیکیاں بھی کرنا۔ صرف گناہ نہیں کرنے، نیکیاں بھی کرنا۔ کیونکہ ٹھیک ہے گناہ نہیں کر رہا لیکن نیکیاں بھی نہیں کر رہا، تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس میں یہ دونوں چیزیں، گناہ سے دور، نیکی سے قریب۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں، تقوی کی پوری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے، تو اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے
کہ پہلے نمبر پہ تو آپ گناہ چھوڑیں گے کہ گناہ نہیں کریں گے، اس سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، اور پھر نیکیاں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو یہ ہے ایکچولی تقوی کی ڈیفینیشن، سمپل. ہم گئے وہ ڈرنا ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، کیوں ڈرنا ہے اللہ سے؟ اللہ تو اتنا مطلب خوبصورت اس کی شان ہے، اس کی ذات ہے کہ وہ تو عزیز اگر ہے تو جس کے اندر سختی کا معنی ہے، خوف کا معنی ہے، وہ بھی فائدے کے لیے ہے، وہ نقصان کے لیے تو نہیں ہے نا. وہ کوئی ایسے ہی تو نہیں ڈرا رہا. وہ کس لیے ڈرا رہا ہے؟ ہمیں بچانے کے لیے، آخرت کی جو سزائیں ملنی ہیں اس سے بچانے کے لیے، کہ ابھی ابھی ڈر جاؤ، یہ مت کرو. اور اس کی سارا لب لباب اس آیت کا پورا جو ہے اینڈ پہ جا کے آخرت کے ساتھ جڑتا ہے. تو بہرحال یہ پہلے خوف، اس لیے پہلے خوف آیا. اگر پہلے امید آتی تو جیسے ہمارے یہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، چونکہ غفور الرحیم دونوں صفات استعمال ہوتی ہیں، وہ اب دونوں اکٹھی کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ وہ ادھر وہ آیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ہمیشہ سیاق و سباق کا تعلق ہوتا ہے. یہاں اب ابھی ہم جوڑیں گے اس کو. بلاغت میں اس ترتیب کو تدرج معنوی، میننگ فل پروگریشن کہتے ہیں. اس والی جو ترتیب ہے نا، کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ جو یہ ترتیب ہے، یہ امپیکٹ ڈالتی ہے دونوں. یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھراپی نہیں ہوتی، ایک علاج کیا جاتا ہے، یہ وہ کام کرتی ہے. ایک ساتھ جیسے مختلف میڈیسن دی جاتی ہیں، آپ کو اینٹی بایوٹک دی جاتی، ساتھ وائٹامن بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مختلف کمبینیشن ہوتا ہے میڈیسنز کا. تو یہ دونوں جو صفات ہیں یہ کیا ہیں؟ ایک میڈیسن کی طرح ہوتی ہیں، ایک امپیکٹ ڈالتی ہیں، یا ایک تھراپی کی طرح ہوتی ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اپنی عام عملی زندگی میں دیکھیں تو بچوں کے ساتھ جو ادھر سے ہمیں ایک بہت خوبصورت وہ نکلتا ہے لیسن کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. چلیں آپ بتائیں، میں نہیں بتا رہی. العزیز اور غفور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. تو ہمیں اللہ کی یہ جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنی عام زندگی میں بھی تو عملی طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے نا. تو آپ بتائیں کہ پیرنٹس کو والدین کو بچوں کے ساتھ ان دو ایٹریبیوٹس کی سنت کے حوالے سے، اللہ کی جو سنت ہے، کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بتائیں. جی. Mom soft and dad has to be some stickness. Okay, father can be Aziz and mother غفور بیلنس. ٹھیک ہے. بوتھ نہیں رکھنا تو چاہیے. اس کا عملی میں نے پوچھا تھا، اچھے عمل پر ریوارڈ اور برے عمل پر، وہ تو اس کا نتیجہ ہے نا. مطلب میں نے رویے کا پوچھا تھا کہ کیسے کیا جائے. اچھا میں نے نوٹ کیا آپ لوگوں نے جتنے آنسر دیے زیادہ نے یہی لکھا ہے کہ باپ کو سخت ہونا چاہیے، ماں کو نرم ہونا چاہیے. لیکن کیا عملی زندگی میں ایسے ہوتا ہے؟ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں نرم رویہ رکھے اور باپ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. بلکہ ماں تو جو ہے وہ تو ایک ولن بنی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جگہوں کے اوپر. اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ پہلے زمانے میں باپ سخت ہوا کرتے تھے اور مائیں زارہ نرم ہوتی تھی نا. لیکن اب تھوڑا سا معاملہ پلٹ گیا ہے نا. اب باپ جو ہیں وہ نرم ہونے شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. اٹس ڈفرینٹ ود ڈفرینٹ جینڈر. ایکچولی ہر گھر کا الگ ہوتا ہے، ہر گھر کا رول الگ ہوتا ہے. ہر انسان کی نیچر ہے. یا ہم ایک فارمولا نہیں سیٹ کر سکتے کہ یہی ہے یا ہم کریں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں پیرنٹس کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ پہ اور ان کی نیچر کے اوپر بھی. یہ قدرتی ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. لیکن قدرتی اس طرح سم ٹائم پہ باپ جو ہوتے ہیں وہ نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور مائیں سخت ہوتی ہیں. اور ماؤں کا، عورتوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور پھر انوائرمنٹ سے بھی فرق پڑتا ہے کہ گھر میں جب رہتی ہیں تو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں یا ان کی اور طرح کی سوچ ہوتی ہے. تو سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو دونوں پیرنٹس ہیں نا ان کی نیچر پہ. اب یہاں پہ یہ تو ہم نہیں اب ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کون کیا ہو، ہمارا تو کام نہیں ہے یہ تو اپنی اپنی بات ہے. لیکن جی عورتیں بیسیکلی تو اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن ہم جنرلی سب پہ تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایک جو ہے نا ان میں سے جو بھی ہو، چاہے ماں ہے یا چاہے باپ ہے، ایک کو سختی کا اس کے اندر ایلیمنٹ ہونا چاہیے، اور جو دوسرا ہے اس کے اندر پھر
اس میں نرمی کا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، رائٹ، وہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تربیت کے پوائنٹ آف سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پلان کے ساتھ. لیکن اگر ایسے یہ بیلنس ہے، یہ ایکچولی بیلنس ہے، جیسے اللہ نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے، یہ ادھر بیلنس ہی تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اگر دونوں ہی نرم ہوں گے یا دونوں ہی سخت ہوں گے تو بیلنس آؤٹ ہو گیا، خرابی ہوگی پھر وہاں پہ. تو یہاں سے ہم یہ لیسن، ایک لیسن اسی طرح صرف یہاں نہیں اور جگہوں پہ بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، صرف پیرنٹس اور بچوں کی بات تو نہیں میں کر رہی، اور بھی جگہوں پہ جیسے جہاں بھی لوگ مل کے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ لیسن لینا ہے یہیں پہ. جیسے مثلاً یہی علم کے معاملے میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کا رویہ، رائٹ. اور مطلب ہر وقت ایک ٹیچر سختی سے پیش آئے، اور جو ہمارے ہاں ہمارے ایج کے زمانے میں ہوتا تھا، جو مارے پڑتی تھی ٹیچر سے، ٹیچر کا نام سنتے ہی جان نکل جاتی تھی، قاری صاحب کا نام سنتے ہی جان نکل جاتی تھی. تو وہ والا رویہ نہیں صحیح ہے. ڈنڈا، ایگزیکٹلی وہ ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، سزائیں کھائی ہوئی ہیں. تو ہر وقت اس طرح کا رویہ، تو ٹیچر کو بھی پولائٹ اور سم ٹائم اس کو، تو یہ چیزیں جو ہے نا خالی نرم بھی رہیں تو وہ بھی نہیں صحیح ہوتا، رائٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک اور اگزامپل دی، جو سبارڈینیٹس اور یا میڈز وغیرہ جہاں آپ کام کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں. مطلب یہ سمپل از دیٹ، جی بالکل سمپل از دیٹ کہ یہ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے کام، نام تو اللہ کا ذات جو ہے وہ اللہ ہے، الہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہ اللہ کی ایٹریبیوٹس میں پتہ چلتی کہ وہ یہ کرنے والا ہے. یہ اسم فاعل کے سیغے ہوتا ہے نا، پھر اس میں صفت مشبہہ، پھر مبالغہ کہ اس کام کی انٹینسٹی کیا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، ہمیشگی ہے اس کے اندر، پھر مبالغہ آ رہا ہے، وہ چیزیں الگ ہیں. تو یہ اللہ کے کام ہیں. تو جو کام ہوتے ہیں اللہ کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ آپ کی سنت ہوتی جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. ان کا کیا فائدہ، وہ اللہ کے لیے تو ہیں ہی، وہ تو پروون ہے، لیکن ان کو ہم نے، ظاہر ہے ہم عزیز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم 100% غالب نہیں ہو سکتے، ہمیشگی نہیں ہو سکتی ہمارے اندر اس چیز میں، نہ ہی مبالغہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو بیسک اس کے اندر صفت ہے وہ تو اڈاپٹ کرنی چاہیے نا اپنی عملی زندگی میں. جہاں جہاں ہم ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، چاہے ہم پیرنٹس ہیں، چاہے ہم بڑے بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، یا جو بھی ہمیں پوزیشن ایک ملی ہوئی ہے نا، مختلف جو ہماری پوزیشن ہے، اس میں ہمیں ان کو اپلائی کرنا ہے. خالی اللہ کے لیے نہیں سوچنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بتایا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آئے گی، آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ میں نے کیسے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ ہے اصل میں پوائنٹ. تو اور پھر اس کے لیے پلان کر کے، سوچ کے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلان کر کے کی ہے نا. ایسے ہی تو نہیں کہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو شروع سے اس نے پلان کیا مجھے یہ کرنا ہے. اسی لیے تو وہ میں نے جو آپ کو ٹاپک، نیا ٹاپک بتایا کہ ہم ازلی ہیں، کہ اللہ نے پلان کیا تھا ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے علم میں، کہ میں نے یہ مخلوق بنانی ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک ہو گیا پوائنٹ. اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ جتنی میں نے ابھی گفتگو کیا یہ میرا پارٹ نہیں تھا، میں نے لکھا بھی نہیں تھا، نہ سوچا ہوا تھا، بالکل نہیں سوچا تھا کہ ان دونوں کی اپلیکیشن کیسے ہم نے کرنی ہے. بس وہ مجھے اس چیز پہ بڑا انجوائے کرتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں ساتھ ساتھ کچھ عملی چیز خود ہی ڈال دیتے ہیں. 1% بھی نہیں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس کو اپلیکیشن. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ میں کئی دفعہ ہر لفظ پہ سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آئے یا اللہ کی کوئی صفات آئیں کچھ، تو ان کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ چیز میں چاہتی ہوں ہم ہر وقت سوچیں کہ ہم کس لیے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. ان کے اندر تو ہیں، وہ تو الہ ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر بھی تو لانی ہے. لیکن وہ کیسے، کہاں لانی ہے، کیسے کریں گے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے پھر دل میں اگر آ جائے تو میں پھر سوچتی ہوں کہ میں بتا دوں. اب اللہ نہ کرے کہ جو حق ہے وہ آپ تک جائے، حق ہی جاتا ہے انشاءاللہ تعالی.
اس وقت جب دعا کر کے ہم بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے بچاتا ہے جی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ فرشتے سن رہے ہیں نا اوپر، تو پھر وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو دل میں ڈالا ہے وہ آگے کنوے ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ لوگ اس پہ عمل کریں گے، تو فرشتے گواہی دیں گے نا ہماری جا کے انشاءاللہ۔ العزیز، زبردست، غالب، جو اس کے بیسک معنی ہیں۔ اللہ نے موت اور زندگی کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ انسانوں کو آزمائے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اس آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کرے گا، اللہ اس کی عزت اور غلبے سے، اللہ کی عزت، سوری، روح گردانی کرے گا، اللہ کی عزت اور غلبے سے بچ نہیں سکتا، وہ غالب ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا امتحان برحق ہے، اور وہ ہر نافرمان سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے سب نے یہی سارے پوائنٹس لکھے تھے، بس ان کی اپنے اپنے حساب سے آپ نے ورڈنگ لکھی تھی کہ اس کا تعلق کہاں جا کے جڑ ہے العزیز کا، کیونکہ یہاں پہ جو بات کریں نا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا، اور اس کی وجہ کیا کہ لوگوں کو آزمائش کرنی ہے، ان کے چیک کرنا ہے کہ عمل، جب انسان عمل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب آزمائش آتی ہے انسان کی زندگی میں، جب کوئی بھی آزمائش آتی ہے، دے کے لے کے دونوں طرح کی یہ سوچیں، صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب اچھی آزمائش کے لفظ کے ساتھ ہم نے نا بری چیزوں کو جوڑا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے حالات تنگ ہو گئے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ برا ہو گیا، آزمائش کے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے، اسی طرح فتنے کے لفظ کو بھی، لیکن یہ ایکچولی بیسیکلی آزمائش جو ہے وہ اچھی چیزوں پہ بھی آ سکتی ہے، جس کو بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، اب وہ کوئی برا تو نہیں ہے مال دینا، وہ بھی آزمائش ہے اس کے لیے، اولاد بھی آزمائش ہے، اولاد نعمت ہے لیکن آزمائش بن جاتی ہے وہ آپ کے لیے، تو جو بری چیزیں وہ تو اپنی جگہ ہے، موت آزمائش ہے، زندگی میں بہت ساری چیزیں، لیکن اس آزمائش کے تھرو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، چیک کرتا ہے، اب یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، کیا یہ آسان ہے؟ ہم کہیں کہ ہاں جی یہ آسان ہے۔ آپ لوگوں کو وہ لمبی سی حدیث یاد ہوگی، میں اس کا صرف اشارہ کروں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو دکھائی، اور پھر جہنم بنائی تو دکھائی، تو آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں کمنٹس دیے، اگر نہیں وہ سنی ہوئی تو وہ ضرور پڑھیے گا نا، یا میں کوئی شیئر کر دے گروپ میں، کیونکہ وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو آگے ریئیکشن تھا وہ کیا تھا، پہلے تو جنت کو دیکھ کے انہوں نے کیا کہا تھا، جب حضرت جبرائیل نے جنت کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو بہت خوبصورت، ہر کوئی ادھر جانا چاہے گا، ہر کوئی وش کرے گا کہ وہاں جائے، یہ کہا تھا۔ اس کے بعد، یہ میں مفہوم میں بات کر رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں نا، تو اس کے بعد جب جہنم کو دکھایا تو آپ نے کہا ادھر تو کوئی نہیں جانا چاہتا، کس صورت نہیں جائے گا، پھر کیا ہوا تھا، پھر جب آپ نے کہا کہ جنت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ نے بھیجا تو کہا کہ اس میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا جنت میں، اور اس میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک دوسری حدیث بھی سنی ہوگی، وہ تو بہت ہی فیمس ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، جو انسان کو کرنا مشکل لگتی ہیں، ناپسندیدہ لگتی ہیں، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنا ہمیں ناپسندیدہ لگتا ہے، لیکن پڑھنا مشکل تو ہے نا، آسان تو نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ بس اس کے وہ کاؤنٹنگ کر کے پڑھ لیں، لیکن اصل جو نماز قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں مشکل، قائم کرنا مشکل ہے، دونوں میں فرق ہے، پڑھنا آسان ہے، قائم کرنا مشکل ہے، قائم کرنے کے لیے پھر پوری اس کی ایک لسٹ ہے، خشوع اور پوری توجہ، ان صحابہ کی طرح جن کے اگر کوئی سرجریز کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا ہمیں ذرا نماز میں کھڑے ہونے تو وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ انہیں گم ہو جاتے تھے، اینستھیزیا تھا ان کے لیے نماز، کہ وہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ ان کی ٹانگ کاٹ دی ہے یا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے بہت ساری اس طرح کی روایات، تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ہمارا انداز ہم جانتے ہیں، تو اس لیے جنت کو جو ہے ناپسندیدہ سے جو کرنی مشکل ہے، ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ جن کو، تو وہ اتنی کٹن ہے کہ وہ اگر سب کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا، اب وہ ہم جانتے ہیں کہ
کیا کیا جنت میں جانے کے راستے ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، ان میں سے کس کس میں سے کیا عمل ہمیں لے کے جائے گا، رائٹ؟ تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ، ساری بات جو میں نے کی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث بہت خوبصورت ہے، بہت لمبی ہے، اس میں کنورسیشن ہے باقاعدہ. مجھے وہ ایسی روایات بہت اچھی لگتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہو نا، ڈائریکٹلی بات چیت کر رہے ہو نا. تو وہ پھر بہت اچھا لگتا ہے نا، ایسے مطلب فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور تو اس سے یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بات. جی، حدیث قدسی میں یہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ڈفرینٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ. تو یہاں ڈائریکٹلی حضرت جبرائیل سے وہ بات کریں. اور جہنم کا راستہ جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا گیا، مزین بنا دیا گیا، ماشاءاللہ آپ نے دوبارہ لکھ دیا. تو یہ اصل بات ہے کہ اس طرف جانے میں آسانی ہے، اس پہ تو بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا نا شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو، یعنی اس کے فٹ سٹیپ پہ، یعنی جو ہی وہ آپ کو کرے آپ نہ جاؤ نا. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے آزمائشیں. ہم یہ کہیں کہ وہ اچھا ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن علم کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے. تو جب عمل کرتا ہے انسان تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% پرفیکشن ہو. 100 تو چھوڑے، میں کہتی ہوں کچھ پرسنٹ بھی پرفیکشن ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. کہ جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت اچھے اچھے طریقے ہیں. یہ میں نے اس کا جو پوری دونوں آیات کو ملا کے نا، جو اس کا مقصد ہے، ان پہ میں نے ٹائم بھی اسی لیے زیادہ لگایا. آگے نہیں لگے گا ٹائم زیادہ، آگے آسان ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے عمل سے تعلق ہے نا. بہت زیادہ زندگی موت ہی کے تو سارا کچھ گھوم پھر کے یہیں آ رہا ہے. تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لگا رہی ہوں، کیونکہ تاکہ ہم آگے پھر اچھی طرح سمجھ سکیں. تو آگے تو اللہ کی قدرتیں ہیں اور پھر اور چیزیں ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا طریقے ہیں وہ پھر ہم اس خلاصے میں دیکھیں گے. لیکن بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور روز ہوتی ہیں، ہر پل ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. کئی دفعہ انسان جو ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے کہ وہ جیسے جو یہ جملہ ہے ہمارے عام کہا جاتا ہے نا، او اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بس جی کرو، کرتے جاؤ گناہ اور معافی مانگتے جاؤ. تو اس لیے عزیز پہلے آیا ہے. نہیں، ہے غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زبردست بھی ہے. حد سے گزرنے والوں کو پھر وہ چپٹ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. یہ نہیں ہے ایسے کہ اتنا کوئی وہ ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ اور بس روگردانی کرتے جاؤ اور وہ کچھ نہیں کہے گا. رسی دراز کرتا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں نا، یہود کی رسیاں کتنی دراز کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر آخر میں پکڑا. کیا پکڑا؟ کہ ان کے اوپر چھاپ لگ گئی. کیا؟ مغضوبی علیہم. اب ان کے لیے فکس ہو گئی ہے صفت مغضوب. کتنا زیادہ ان کو فضیلت دی، کیا کیا نہیں ان کے ساتھ کیا. آپ میں سے جو لوگ سورہ بقرہ پڑھے ہیں ابھی تک ان کا کریکٹر سامنے آ گیا نا، کہ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، کیسے کیسی حدیں کراس کی اور روح گردانی کی، اور تو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا، ہیلے کیے. پیغمبر کو کیسے، ایک پیغمبر نہیں کتنے پیغمبروں کے ساتھ کیا 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 انہوں نے نا. تو بہرحال، تو جب انسان آزمائش آتی ہے تو کئی دفعہ آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں نعوذ باللہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بتاتے ہیں کہ اس کے فیصلوں کی آزمائش اس کی طرف سے آئی ہے، اس کی طرف سے آئی ہے. اگر اس آزمائش میں تم پورے نہیں اترو گے تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے. یہ اصل چیز یہ ہے نا. تو اس کا امتحان برحق ہے، اور وہ ہر نافرمان کو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ مت سمجھے. اسی لیے تو ہمارے یہاں دیکھیں لوگ کیا بنے ہوتے ہیں، کیا بنے ہوئے ہیں لوگ ہمارے یہاں. اپنے ہاتھ میں انہوں نے اللہ کا نظام لیا ہوا ہے. فرعون بنے ہوتے ہیں. جہاں جہاں ان کو تھوڑی سی پوزیشن ملتی ہے، چاہے حکومت کے لیول پہ دیکھ لیں، چاہے آپ ملکوں کے لیول پہ دیکھ لیں، چاہے آپ نچلے لیول پہ دیکھ لیں، گاؤں کے چودھریوں کے لیول پہ دیکھ لیں. اس کی مثالیں مطلب میں دے رہی ہوں. اور اسی طرح جن کے پاس دولت ہے ان کے لیول پہ دیکھ لیں.
کہ وہ کس طرح سے اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کو جو کچھ اللہ دیتا ہے، جو ان کی ایکچولی آزمائش ہوتی ہے، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے پھر. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں جن میں پکڑ ہوتی ہے، اور اس دنیا میں پکڑ ہوتی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ آخرت میں پکڑ ہوتی ہے. تو یہ ترتیب کا مقصد جو ہے یہ تھا. پہلے عزیز کو لایا گیا. اچھا، اس کے بعد غفور، یہ ترتیب کی بات کر رہی ہیں. ابھی ہم دوسرا ریلیشن پہ بعد میں بات کریں گے. تو یہ یعنی اس کو قدرت ہے. غفور، جب آزمائش کا مقصد ظاہر کیا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. آزمائش کیوں ہے؟ کیوں آزمائے گا اللہ تعالیٰ زندگی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عملا، کہ اچھے عمل کرتا ہے. تو ساتھ ہی الغفور کی صفت سے تسلی دی گئی. اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے تو کیا کرے؟ وہ نیت درست کرے. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے ہر جگہ. جب بھی اعمال جب آپ کریں گے، عمل کرنے آپ سوچ کے کریں گے کہ میں نے اچھا عمل کرنا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شیطان آ کے اس میں ملاوٹ کر دے گا. اب نیت ہوگی آپ کی اچھے عمل کرنے کی، لیکن کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ریاکاری آ گئی یا کچھ بھی اس کے اندر اخلاص نہ رہا، تو وہ احسن عمل تو پھر نہیں ہوگا نا. اس کا لیول نیچے چلا جائے گا. احسن عمل اسم تفضیل کا سیگا ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بیسٹ عمل. تو نیت درست کرے تو اللہ معاف کر دے گا. اسے غفور ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آزمائش کا مقصد صرف پکڑ نہیں ہے، بلکہ رجوع کی دعوت بھی ہے. اصل مقصد آزمائش کا چاہے پکڑا کہ اللہ کی طرف رجوع. اگر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دے کے کر رہا ہے آزمائش، تو دیا ہے تو ہر وقت ذہن میں رہے کہ اس نے دیا ہے. وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس پتہ ہو کہ یہ جو دیا ہے اس میں میرا حصہ کتنا ہے اور کتنا میں نے دینا ہے. اس کا حساب کتاب کرنا ہے. زیادہ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کم رکھیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ العزیز میں تخفیف کا پہلو ہے، خوف کا پہلو ہے. تخفیف سے مراد فیئر کا پہلو ہے. ہمیں اللہ کے جلال، اختیار اور آزمائش کی سنجیدگی کا احساس دلاتی ہے. یہ عزیز کی جو صفت ہے یہ اللہ کے جلال، اختیار اور آزمائش کی سنجیدگی کا احساس دلاتی ہے. اور الغفور میں رحمت، مغفرت کی امید ہے. اللہ کی شفقت، مغفرت اور رجوع کے دروازے کی امید دلاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ فیلنگز ہیں، یہ تھیراپی ہے. آپ خود سوچیں، یہ دونوں چیزیں تھیراپی نہیں ہے؟ انسان کے دل اور دماغ کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے ان الفاظ کا. یعنی انسان کو ڈر بھی رہنا ہے اور امید بھی. یعنی توازن امتحان میں توازن امتحان میں کامیابی کی بنیاد ہے. ہاں، یہ بڑا اہم جملہ ہے. توازن امتحان میں کامیابی کی بنیاد ہے. امتحان جب ہوتا ہے تو توازن ہونا چاہیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ خوف کا ماحول ہو کہ جو یاد ہے وہ بھی بھول جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کو ہم نے اپلیکیشن کے اعتبار سے دیکھ لیا الحمدللہ. ایکچولی یہ مختصراً میں نے رکھا ہے، ورنہ تو ایک ایک صفت کے اوپر ایک ایک کتاب موجود ہے، ایک ایک صفت کے اوپر ایک ایک بک لکھی گئی ہے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ ہم مختصراً رکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو، جی بالکل توازن، ہر چیز میں توازن چاہیے تو پھر آپ لوگوں کو آسانی ہو اس کو کرنے میں نا. اوکے چلیں، اب ہماری آلموسٹ آیت پوری ہو گئی. علمی لحاظ سے ہر اینگل سے ہم نے دیکھ لیا. بلاغہ دیکھ لی، اس کی بلاغہ کی تو بہت پوائنٹس، اب یقیناً اتنے زیادہ پوائنٹس تھے ڈفرینٹ اینگل سے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ان کا میں ایک خلاصہ بنا کے آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کو ایزی ہوگا. لیکن فی الحال یہاں جتنی عمل کی چیزیں اپنے بس ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں، چھوٹا سا نوٹ لکھا کریں. آج کی جو کلاس کے حوالے سے ان دو صفات کو عملی طور پہ ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے. کیسے؟ ایک تو جب ہم یہ آیت میں کہیں بھی پڑھیں اور جگہوں پہ بھی، صرف یہ نہیں، باقی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں. جیسے ادھر قدیر کو ہم نے دیکھا تھا نا، اس کی تنوین، تنوین میں کیا تھا یاد ہے کچھ؟ تنوین کیوں؟ اچھا ہاں، یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. یہ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو کرواؤں آج، لیکن میں نے سوچا نہیں آج نہیں، پھر لمبی ہو جائے گی کلاس. کہ آپ نے نوٹ کیا کہ
اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں ایٹریبیوٹس، کبھی الف لام آتا ہے ان پہ اور کبھی تنوین آتی ہے. یہ ہے نا نوٹ بہت ساری جگہوں پہ. اب اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بلاغہ ہے، اس میں بھی بہت ایک گہرائی کی بات ہے نا. کبھی الف لام سے آتی ہیں، کبھی تنوین سے آتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تنوین کی ایک ریزن آپ نے اس میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہاں العزیز الف لام کے ساتھ کیوں آیا ہے، یہاں تنوین کے ساتھ کیوں؟ ظاہر ہے اس کا تعلق پیچھے آیت کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، جیسے ادھر بھی آیت کے ساتھ ہے، لیکن ان کی وجہ کیا ہے یہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو، اس کو بلاغہ کا پورا ایک ٹاپک ہے یہ نا. اللہ کی تو صفات ساری خاص ہی ہیں نا. یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عام ہو، ہمیشگی بھی ہوتی ہے ان میں. ہاں یہ الگ بات ہے کبھی مبالغہ بھی آ جاتا ہے، کبھی صرف ہمیشگی ہوتی ہے. تو اس لیے الف لام سے کیا معنی اس پہ پیدا ہوتا ہے، اور الف لام کے جو رولز ہیں وہ ابھی آپ نے سارے سب نے تو نہیں پڑھے ہوں گے کہ الف لام دو طرح کا استعمال ہوتا ہے. ایک ایز اے اسم استعمال ہوتا ہے کہ الف لام ویسے تو آپ کے نظر میں تو حرف ہے نا، دو حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، رائٹ. لیکن یہ الف لام اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور الف لام حرف کے طور، یعنی الف لام حرفیہ اور الف لام اسمیہ. اب وہ کہاں استعمال ہوتا ہے، اور جب حرفیہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا استعمال آتا ہے، تو ایک لمبا ٹاپک ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ عام اسم پہ تو ٹھیک ہے، جیسے الف لام ادھر آ گیا، یہ الگ قسم کے رول ہیں اس کے. لیکن جو اللہ کی صفات کے اوپر آتا ہے الف لام اور تنوین، اس کے بلاغہ الگ ہے، وہ بلاغہ کا رول ہے. تو وہ انشاءاللہ الگ سے اچھے سے نوٹس بنا کے میں آپ کو بتاؤں گی. اب آپ نے الحمدللہ آیت کر لی مختلف اینگل سے، لیکن ابھی ایک اینگل باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا گرامیٹیکلی انالیسس. ویسے تو وہ میں عام طور پہ شروع میں کرواتی ہوں، وہ ہمیشہ میں جو باقی کلاسز میں شروع میں، لیکن اس والی کورس میں نے اپنی ترتیب بدل دی ہے. میں نے بھی تقدیم اور تاخیر کا رول لے لیا، مؤخر کر دیا اس کو. اس کی ریزن ہے پیچھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تعلیم، تعلیم جو لفظ ہے نا اس کے بڑے گہرے معنی ہیں. اس میں اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ تعلیم دیتے ہو تو آگے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں ان کے لیول کے اعتبار سے دینا ہوتا ہے. گریجولی تو دینا ہی ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، تدریجن تو دینا ہی دینا ہے. وہ تو اس کی مختلف صفات ہے نا، خصوصیات ہے. فاعل ان کے وزن کی جو خصوصیات ہے، تو تعلیم فاعل ان کے وزن پہ ہے نا. علامہ یعلمو سے اس کا جو مصدر ہے وہ تعلیم ہے. تو اس کے اندر جو خصوصیات ہیں ان میں سے جو تدریج کے، یعنی گریجولی دینا، ایک دم سے زیادہ سا دے دینا نہیں، سلولی سلولی، ٹائم زیادہ لگے سلولی، تاکہ رجسٹر ہو آگے لینے والے کو نا. کیونکہ یہ بھی رسک کی طرح نا، علم بھی رسک ہے. اگر آپ زیادہ سا کھانا کھا لیتے ہیں، اوور ایٹنگ جس کو کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایون وہ آپ کے منہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وامٹ کر دیتے ہیں یا بدہضمی ہو جاتی ہے، آپ کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کیوں کھایا میں نے، یہ نہیں کھانا چاہیے تھا. مختلف قسم کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جلدی جلدی کھاتے ہیں وہ بھی منع کیا گیا، چبا چبا کے کھانا چاہیے، بیڈ ڈائجیشن بالکل. تو ایگزیکٹلی علم بھی رسک ہے نا، علم کیا ہے؟ رزق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رزق ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. تھوڑی کوشش بھی زیادہ کرتا ہے. اگر کوئی کھانا پکائے گا، پکانا نہ چاہے تو وہ میری طرح سیریل کھا لے، کہ اب کون ٹائم ضائع کرے کھانا پکانے پہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے تو پکاتے ہی ہیں آپ. تو آپ سیریل کھا لیں، آپ کچھ کھا کے گزارا کر لیں. تو لیکن اگر آپ نے اہتمام کر کے کرنا ہے تو پھر علم کے لیے بھی اہتمام کریں، محنت کریں نا، ٹھیک ہے نا. قرآن علم ہے نا، تو قرآن ہی کا تو علم لینا ہے ہم نے، قرآن اور سنت کا. تو اس کو تدریجن لینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر شدت اور وہ ساری جو خصوصیات ہے. لیکن اس کی جو اصل خصوصیت ہے کہ تعلیم کی بات کر رہی ہوں خاص طور پہ، کہ اس کے جو جس کو دی جا رہی ہے نا، سامنے والا جو ہے اس کو لیول کے حساب سے دیا جائے. جو لینے والا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا لیول جو ہے وہ
کسی کا اے لیول ہے، کسی کا بی لیول ہے، کسی کا وہ ہے، تو پھر اس کے حساب سے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری کلاسز ہے، جیسے آپ کی کلاس ہے، اب اس میں ہر لیول کے اسٹوڈنٹ ہے دراصل. اب وہ مجبوری ہے، کیونکہ اتنی ڈفرینٹ کلاسز تو بن نہیں سکتی نا یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے. تو کئی دفعہ جو اے لیول کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑے سپیریئر اسٹوڈنٹ کی بات کری ہوں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے. اب ماشاءاللہ آپ میں سے جو کئی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے جتنے کورسز میں نے کروائے ہیں آج تک، جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، مدینہ بک سے شروع کیا ہے آج تک، وہ سارے کیے ہیں. اب خود سوچیں، سورہ یوسف پوری ہم نے بک کے ساتھ کی، ڈاکٹر عبدالرحیم کی. نصوص میں کیا، حدیث کو بھی پڑھ لیا، ڈیفرنٹ اینگل تھا حدیث، اس کی پوری بک آپ نے کر لی. سو بیوٹیفل. وہ جو میں نے تدبر القرآن کے نام سے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا، اس میں مختلف چیزیں خود کروائی تھی، وہ بھی بہت فائدہ مند تھا. اس میں پوری نماز کرائی تھی، اور بھی چیزیں تھی. آیت الکرسی کو تو میں کئی دفعہ کروا چکی ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو یہ اے لیول ان کو میں بول رہی ہوں کہ ان کے پاس نالج زیادہ ہے، تو ان کے لیے تو آسان ہے. اب جو بی یا سی لیول کے لوگ ہیں، ان کے لیول پہ جا کے مجھے چلنا ہوتا ہے نا، تو پھر کبھی کبھی اے لیول والوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. مطلب سفر سے مراد کہ وہ برداشت کریں کہ ان کو آتا ہے. دوسروں کے لیے برداشت کرنے کا بھی تو اجر ہے، 100% ملتا ہوگا اجر. یہ بات اچھا جی. اب آئیں ایک ایک لفظ پہ. یہ جو ہے نا گرامر والا پارٹ، اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کام کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے. یہ جیسے الف لام کی بھی بات کی کہ الف لام کس مقصد کے لیے ہے. اسی طرح یہ لی یبلو وا کا میں آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی کہ یہاں پہ کیا مضمرہ ہے، کیا چھپا ہوا ہے. یاد ہے نا کیا چھپا ہوا ہے؟ بتائیں ذرا، کیا مضمرہ ہے لی کے بعد؟ ان، حرفن. ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ حرفن ہے یہاں پہ. تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا کمبینیشن ہے. تو یہ سارے معنی بنتے ہیں کے بعد. اب یہاں پہ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ایک آیت ہے نا یہ پوری. جب ہم کہتے ہیں اچھا آپ کون سے اس پہ ہیں، تو کہیں گے ایک آیت. لیکن ایک آیت کے اندر مختلف سینٹنسز ہوتے ہیں. یہ بات آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اب وہ جو مختلف سینٹنسز ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اسی لیے تو ان کو آیت کے اندر ڈالا ہوتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بات ہوتی ہے نا، ایک سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ریلیشن نہیں. جیسے اب یہ دیکھیں، اب دیکھا جائے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اب یہ ایک الگ سے جملہ ہے. اس بات کے ساتھ ظاہری عام آدمی تو جو پڑھے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن ہم اس کا تعلق جوڑ چکے ہیں. لیکن پھر کیسے تعلق جڑتا ہے گرامر کے اعتبار سے، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو سو مینی تھنگس. ٹھیک ہے، تو اب آ جائیں یہاں پہ ہم گرامیٹیکلی ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ یہ والا کہ کس ٹائپ کے جملے ہیں اور کیا ہے. سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے الذی سے جملہ. تو الذی کیا ہے؟ اسم ہے. الذی اسم ہے نا. تو اسم جو ہوتا ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملے کو کیا بولتے ہیں؟ کون سا جملہ ہوتا ہے اسم سے شروع ہونے والا جملہ؟ ہاں، اسم کی ٹائپ میں نے نہیں پوچھا، اسمیہ. کہ وہ میں ساتھ ساتھ انگلش میں بھی بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. یعنی نومینل سینٹنس. انگلش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک وربل سینٹنس، ایک نومینل سینٹنس. تو یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو نومینل سینٹنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتائیں خالقہ. خالقہ کیا ہے؟ یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ فعل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ فعل آ گیا ہے، تو یہ فعلیہ جملہ پھر یہ ہو گیا نا وربل سینٹنس. فعل آ گیا. تو یہ بیسک چیز یہ ہے. اب قرآن کے اندر جتنے سنٹنسز ہیں آیت کے اندر یا ایک ایک آیت میں سارے، یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوں گے یا جملہ اسمیہ ہوں گے. یہ تو بات کلیئر ہے نا. پھر اس کے بعد وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہوں گے، اس کے بعد ان کی آگے پھر سب کیٹیگریز ہوتی ہیں. پھر ان کے معنی کے اعتبار سے ان کے پھر الگ الگ میننگ ہوتے ہیں کہ وہ شرطیہ ہے، طلبیہ ہے، ناہیہ ہے، نافیہ ہے، استنافیہ ہے. مطلب بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. وہ پھر ظاہر ہے گرامر کے رول کے اس کا پھر تعلق ہے معنی کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الذی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اب الذی کی کیا پوزیشن ہے؟ جب ہم ویسے دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو وہ
جملہ اسمیہ میں تو ظاہر ہے کیا پوزیشن ہوتی ہے، مبتدا جس سے ابتدا ہوتی ہے یعنی کہ سبجیکٹ، اور اس کی پھر کیا چاہیے ہوتی ہے، خبر، پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اور اس کی پریڈیکیٹ جس کے بارے میں وہ خبر دی جا رہی ہوتی، سبجیکٹ کے بارے میں. کیا الذی مبتدا ہے جس کی پوزیشن مبتدا ہے؟ میں نے کہا جملہ اسمیہ ہے، میں نے تو جسٹ بات کی ہے، میں نے آپ کو بتا نہیں رہی ہوں، میں نے پوچھنا ہے آپ سے کیا رائے ہے اس کی، کیا یہ مبتدا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ مبتدا ہے ایک رائے کے مطابق، آپ نے کہا دو رائے ہیں، دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے کے مطابق آپ نے کہا کہ یہ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ بدل کا لفظ سے مطلب کہ سبسٹیٹیوٹ. سبسٹیٹیوٹ اردو انگلش میں بھی ہم جانتے ہیں کسی چیز کا سبسٹیٹیوٹ. تو کس کا سبسٹیٹیوٹ ہے یہ؟ اگر یہ مبتدا ہے تو یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ کس کا ہے؟ یہ قدیر ان کا سبسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے، الذی وہ جو، یعنی جو قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو، آپ کا مطلب یہ. ٹھیک ہے، اب بدل والا رول بھی یاد رکھنا چاہیے، جو جس کا یہ بدل ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مبدل منہ ہوا نا، پھر قدیر مبدل منہ ہے. یا باقی یہ اسم موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن. اب جا کہا جائے وہ جو، وہ جس نے، یہ معنی کیے جاتے ہیں نا، تو آگے جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے نا کہ جس نے کیا کیا، ورنہ الذی سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے کیا کیا ہے نا. تو آگے جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، صلۃ الموصول، جو لنک ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کو پتہ ہے. آگے صلہ ہوتا ہے، پھر آگے ایک دوسرا جملہ ہے یہ والا، پھر آگے مزید ہے کچھ اور الفاظ ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں نحوی و صرفی تفاصیل، نحوی اور صرفی تفصیلات. نحوی اور صرفی کی میں نے بیسک جو انفارمیشن تھی شروع میں تھوڑی سی بتائی تھی، آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں. نحو سے کیا مراد ہے اور صرف سے، صرف کا تعلق ہوتا ہے کسی بھی کلمے، جو بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں قرآن میں اسم، فعل اور حرف استعمال ہوتا ہے نا، رائٹ. حرف تو اپنا مکمل معنی نہیں دیتا، معنی ہوتا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے پھر معنی کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن اسم اور جو فعل ہوتا ہے، ان دونوں کی جو مختلف قسم کی شکلیں چینج ہوتی ہیں اور ان کے کی مطلب مختلف قسم کے سیغے جس کو کہتے ہیں آتے ہیں، تو ان میں سے اگر دیکھا جائے تو اسم کی جو، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا کہ اس کی کیا پوزیشن، اس کی کیا پوزیشن، اس کا تعلق نحو سے ہوتا ہے آسان الفاظ میں. اور صرف کا تعلق سمجھ لیں کہ فعل سے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کلمے کی اندرونی پارٹ کی جو ڈائسیکشن ہے وہ صرف میں ہوتی ہے اور اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے، اور بیرونی جو ہوتا ہے اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں صرفی وہ ہوتی ہیں، اور بیرونی یوں کہہ سکتے ہیں جملہ کیسے بنتا ہے وہ نحو. تو بہرحال تو اب یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے خلقہ، کیونکہ الذی پہلے گزر چکا ہوا ہے نا، تو اس کی ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں. تو خلقہ آپ کو پتہ ہے فعل ہے، یہ آپ آلریڈی اس کا میننگ بھی دیکھ چکے. لیکن خلقہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ثلاثی مجرد سے، یعنی اس کا جو پیٹرن ہے نصر ینصرو سے، خلق یخلق خلقن اس کا مصدر ہے یعنی پیدا کرنا، میننگ خالق اسم فاعل پیدا کرنے والا، خلوق اس کا دوسرا ایک خلوق مصدر، اور مفعول مخلوق. اور یہ ہوگی لازم متعدی، اور غالب جو ہے یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ متعدی ہوتا ہے لیکن یعنی اس کا مفعول آتا ہے عام طور پہ. اچھا، اب یہ اس کی شارٹ سی ڈیٹیل ہے. اصل میں یہ ساری میں نے اب آپ کو پڑھا نہیں رہی، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے دے دیا ہے. میں نے ایک ایک کلمے کو الگ الگ اس کی عربی میں اور انگلش میں ڈیٹیل لکھی ہے، اردو میں نہیں لکھی. ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو عربی میں جاننا ہے، آپ پھر اردو میں پھنس جائیں گے. انگلش میں اس لیے لکھی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو وہ ہیں، کیونکہ ہمارا اردو سے سارے اب میں کروا چکی ہوں نا آپ کو، ایک ایک لفظ کا میننگ تو آپ کو آتا ہی ہے. الذی سے کیا مراد ہے ٹرانسلیشن میں دیکھ سکتے ہیں جس سے. تو جنہوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں گے تو ان کو پھر آسانی ہو جائے گی، ادروائز انگلش ان کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، اور انگلش میں نے دیکھے رومن میں لکھا ہے، یعنی اس طرح لکھا ہے اس کا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. ٹرانسلیشن نہیں لکھا، ٹرانسلیشن کی تو ضرورت نہیں ہے نا. تو الذی کس ٹائپ کا کلمہ ہے، ٹھیک، اور باقی اعراب کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کی پوزیشن کے اعتبار سے کیا ہے، یہ سب یہاں لکھ دیا.
یہ دیکھیں ایک کلمہ، پھر دوسرا کلمہ، جتنے کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کو الگ الگ لکھا ہے. تو یہ اب آپ نے خود ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خود ہی دیکھ لیجئے گا. اس کا جو میں نے سب کا الگ الگ، ہر جملے کو الگ کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا جملہ الگ سے کیا ہے، اور یہ تیسرا جملہ الگ سے، ساروں کا الگ. اب اصل میں یہ دیکھ لیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جملہ اول تحلیل نحوی للجملۃ الاولی، یعنی پہلا جملہ. یہ آپ کو دیکھیں آسان بنا دیا کہ آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ڈرائنگ بنا کے. اب یہاں آپ نے کہا نا الذی مبتدا ہے، بالکل ہے مبتدا، لیکن پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ تو آپ میں سے کسی نے لکھا تھا کہ اگر یہ مبتدا ہے تو خبر بھی چاہیے، لیکن اصل میں ہوا مبتدا، اس کا مبتدا محذوف ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر ہے. الذی جو ہے یہ خبر ہے. وہ جو، جس نے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ تو مبتدا اس کا محذوف ہے. کبھی خبر محذوف ہوتی ہے، کبھی مبتدا محذوف ہوتا ہے. تو یہاں پہ مبتدا محذوف ہے، ایک رائے. اور دوسری رائے یہ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ پیچھے جو الذی ہے، یہ والا جو نحویوں نے کہا ہے، یہ اس کا بدل ہے. چونکہ یہ دونوں سیم ہے نا، یہ دونوں سیم ہے، تو اس کا بدل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ابھی میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں آگے جا کے بھی مزید. تو یہ بس یہ دیکھ لیں اس کو بھی انشاءاللہ. الذی کے ساتھ یہ ہوا، خلقہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو ادھر جا رہی ہے. وہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، یہ فاعل جو ہے اس کے ساتھ آ گیا ہے. یہ سب کی پوزیشن بھی لکھی ہوئی ہے، فعل، اور یہ دیکھیں مفعول بہ، حرف عطف، معطوف. اور یہ جملہ کون سا؟ فعلیہ خبریہ صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، اس کا اعراب نہیں ہوتا. اور یہ پھر اس پورے جملے کی پوزیشن جملہ اسمیہ خبریہ ابتدائیہ لا محل لها. تو یہ مختلف ہے، یہ شارٹ کیا. پھر دوسرا جو جملہ ہے اس کی بھی دیکھ لیں، لی. اور یہ جو گرے کلر میں جو بھی ہوگا وہ یعنی محذوف جو چیز ہوتی ہے مضمرہ، حرفو مسترین. یہ آلریڈی میں آپ کو سارا یہ بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. ایک ایک کلمے کی الگ الگ ایکسپلینیشن ہے. اس کا تیسرا جملہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ تو آسان ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح آبزرو کرنا ہے. پھر آپ کو سوال ہوگا تو آپ پوچھیں مجھ سے، کیونکہ یہ تو آلریڈی آپ پڑھے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب ہم دونوں آیات جو آپ نے پڑھی ہیں نا سورہ ملک کی، پہلی دو آیات 1 اور 2، اس کی کیسے آپس میں ریلیشن ہے معنی سے، اور ویسے بھی جملوں کو کیسے ترتیب دینی ہے. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کی شکل میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو دکھاؤں، تاکہ آپ یاد بھی کریں نا تو آپ کے دماغ میں اس طرح آئے. یہ جو میں آپ کو دکھاؤں گی نا امیجز، اس طرح آپ نے اس کو لینا ہے اور سوچنا ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ایک طریقہ ہے اس کو دماغ میں رکھنے. تو یہ آیا نمبر 1 ہے آپ کے سامنے، جو میں نے ڈرائنگ کی شکل میں بنائی ہے. اب اس کو آپ دیکھتے جائیں. اس کا جو میں نے مین تھیم لکھی ہے، یا اس کا مضمون اس کو کہہ لیں، اس کے اندر یا جو بھی ہے وہ ہے دا کنگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو کنگڈم ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، لیکن پہلے کنگڈم کی بات نہیں ہے یہاں پہ، اس کی اپنا کنگ ہونے کے بارے میں سب سے پہلے تعارف ہے. تو تبارکا، ماشاءاللہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا. تبارکا کہ الذی، جو ہی ہم الذی پڑھتے ہیں، ہم اس میں تو آیت میں تو کوئی نہیں نام لکھا ہوا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون بابرکت ہے. تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، وہی بابرکت ہے. کیسے اس چیز کو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ جو بابرکت ہونا ہے، خود بابرکت ہونا، یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے خود بابرکت؟ ہر چیز میں برکت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ پیدا کرتا ہے نا برکت. تو ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے پیدا کیا، اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کس چیز میں، کس جگہ میں، کس انسان میں برکت پیدا کرنی ہے، اور کتنی ہونی ہے، کیا کرنا ہے، کس ٹائم پہ. تو اس لیے الذی آتے ہی وہ ذات جس کے، اب دیکھیں نوٹ کیجئے گا، یہاں 2 ایرو لگے ہوئے ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے. اب یہ ویسے تو پوری آیت ہے نا، لیکن دیکھیں الذی کا تعلق پہلے کیا ہے اس کا، کہ اس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اور الذی وہ ذات کون ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ، اب یہ جو وہ ہے، ہوا کی ضمیر
یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ الذی کی طرف. لیکن الذی سے تو ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں چل رہی کہ وہ کون ہے. تو وہ تو پھر ہمارے دماغ میں نا، ہر وقت دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کے بارے میں. کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں جو معنی وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ الہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مینشن کیا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ بہت بابرکت ہے اللہ. ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ الذی، یہ بلاغہ کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں نا کہ یہاں کیوں نہیں استعمال ہوا، یہ بات ہم کر چکے ہیں. تو یہاں جب آپ پڑھیں تو آپ جب پڑھ رہے ہو نا، ابھی انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے یہ دو آیات جو ہیں ان کو اس طرح سوچئے گا. یعنی ایک دو حصوں میں تبدیل کر لیں ون آیت کو کہ تبارک الذی کرتے کرتے دماغ میں اللہ کا نام آئے. اچھا اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ الذی کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہ کون ہے؟ دا ڈومینین، کہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملک. اور بادشاہت تو ہے لیکن کوئی لمیٹڈ بادشاہت ہے، یا وہ کتنا اس کے اوپر کنٹرول ہے اس کا، اس کے لیے پھر الذی وہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ الگ سے جملہ دے رہے ہیں، الگ سے جملہ آ رہا ہے اس کے اندر جس میں وہ اپنی قدیر بھی خالی آ جاتا، وہ قدرت رکھنے والا ہے تو بھی بات تھی، لیکن ساتھ اللہ کل شیء قدیر، تاکہ بات پوری ہو جائے کہ ہر چیز. اب ہر چیز تو یہاں میں امیجز میں نہیں لا سکتی تھی، لیکن اتنا بس میں نے یہاں یہ بنا دیا کہ بٹوین ارتھ اینڈ اسکائی، کہ اسکائی میں جو کچھ بھی ہے جو ہمیں نہیں پتا، جو بھی ہے جتنی گلیکسیز ہیں جو کچھ ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. اور کل شعین، اور اس دنیا میں ارتھ میں جو ہمیں نظر آتا ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں ساری کی ساری، انسان، جانور اور چرند پرند، سورج، ایوری تھنگ، وہ سارا ایوری تھنگ کلی شعین جو ہے وہ یہاں آ گیا. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ. تو اس کے اندر آپ کی امیجینیشن میں ساری کائنات کے ہر چیز، اسی لیے یہ نکرہ ہے. اس کی وجہ آپ نے پڑھ لی تھی نا کہ یہ نکرہ کیوں ہے، اس کے اندر کیا ہے، وسعت. اور یہاں یہ تنوین کس لیے ہے؟ عظمت کے لیے، عظیم عظمت بتانے کے لیے. تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. تبارک الذی پڑھتے ہی الذی پہلے آپ کے دماغ میں ہو، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور بادشاہت ہے تو پھر آگے کنٹینیویشن کہ وہ اس بادشاہت میں جو کچھ ہے اس بادشاہت کے اندر، اس سب کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ہمارے پاس بھی سب کے پاس بادشاہتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، لیکن ہر ٹوٹل قدرت نہیں ہے، کچھ پارٹس میں ہے کچھ میں نہیں ہے. جتنا بڑا مرضی بادشاہ ہو اس کے پاس لمیٹڈ قدرت ہے، اس کو اپنے غلاموں کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کرنے کے لیے. اور دوسری آیت اس کا نام رکھا ہے دا سرونٹس. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جن کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، سارا کچھ اس کے ساتھ انسان، عبد کی بات ہو رہی ہے، تو عبد کے لحاظ سے اس کا یہ نام ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں اتنا خوبصورت میپ بنے گا الذی. اب یہ وہی الذی، یہاں بھی آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا نام آنا چاہیے، اللہ کی ذات آنی چاہیے کہ الذی. اب مزید آگے ایک اگلا سٹیپ، خالق کا، اس نے پیدا کیا کس کو؟ موت اور زندگی کو، دو چیزوں کو، دونوں پیرالل. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا متضاد. پہلے یہ آئے گا دماغ میں، اس کو بھول جائیں، ادھر کی بات کریں. خالق کا، یہ کون ہے جس نے پیدا کیا. یہ آپ جب میمورائز کریں اس طرح میمورائز کریں، یہ میمورائزیشن کا میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں. جو ہی کہا اس نے پیدا کیا، فوراً دماغ میں اچھا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا. پہلے تو کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہاں موت تخلیق ہوئی ہے، زندگی تخلیق ہوئی ہے. اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات آئی تھی؟ ہم تو دنیا کی چیزوں کو سوچتے ہیں نا، تخلیق ہوئی ہیں، انسان تخلیق ہوئے ہیں، جانور تخلیق، لیکن موت اور زندگی کو تخلیق کے پوائنٹ سے مادی لحاظ سے نہیں سوچا تھا. وہ اب سمجھ گئے ہم کیوں تخلیق کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے. بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی آگے جواب مل جاتا ہے، کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. تاکہ یہ جو اس کا جواب ہے اس لام سے مل رہا ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ لام کیا معنی دے رہا ہے. لام کس چیز کا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تعلیل کا، علت کا، وجہ بتانے کا کہ کیا وجہ ہے، تاکہ
آزمائے تمہیں آزمائے. تو یہاں پہ یہ دماغ میں آتی پیدا کیا تاکہ آزمائے تمہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارے سامنے جتنی موتیں ہو رہی ہیں یہ آزمائش ہے ہمارے لیے مختلف اینگل سے. تو یہ سوال کا جواب مل گیا ساتھ ہی. آزمائش کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیوں آزمائے، اس سے کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو؟ ایم ہی بس تنگ کرنے کے لیے نعوذ باللہ آزما رہے ہیں. آزمائش کہ دے کے آزما رہے ہیں، چیک تو کروں کیسے، جیسے انسان کرتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی. نہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے. کہ یہ ہے اس کی وجہ کہ تم میں سے کون اچھے عمل. ایکچولی ادھر اچھے عمل نہیں ہونا چاہیے، یہاں بیسٹ ہونا چاہیے، سب سے اچھے عمل کرتا ہے. کمپیریزن ہے نا ہو رہا ہے کہ سب دوسروں سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ معنی ہے آپ کے دماغ میں یہی ہونا چاہیے ہمیشہ کہ لفظوں کا امپیکٹ کہ یہ کس ٹائپ کا لفظ ہے. اور ایو کو تو نہ بھولیے گا. اچھا یہ جملہ جو ہے نا الگ سے ایک فیلنگ ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، گو کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر دوبارہ واپس الذی پہ آنا ہے. اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ پہ نہیں جانا. یہ جو ہم آیت میں پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ الگ سے جملہ ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ واو جو ہے عطف کا ہے یا استئنافیہ ہے. استئنافیہ کا مطلب ہوتا ہے نیا جملہ، نئی بات ہے. تو یہ الگ سے کیوں دیا، پھر وہ الگ آیت ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پہ یہی چیز سمجھانی مقصود ہے کہ الگ نہیں ہے بات، اس کا تعلق تو جوڑ ہی لیا ہم نے. لیکن آپ نے جب پڑھنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر واپس الذی پہ آنا ہے. الذی وہ جو، اور پھر دماغ میں اللہ کا امیج آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آئے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ کہ یہ جو بات کی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ کہ وہ، اور ہم اس کا ٹرانسلیشن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اور تو خالی جملہ کو الگ کرنے کے لیے، ادروائز تو کیا ہے الذی، وہ عزیز الغفور ہے. کون وہ؟ جو آزمائے گا تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے، جس نے پیدا کیا تمہیں. تو یہ آپس میں اس طرح یہ ریلیشن ہے کہ موت اور زندگی یہ دو چیزوں کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا بات سمجھ آئی جو میں مقصد تھا بتانے کا؟ کیونکہ ہم تو آیت کو ایک روٹین میں کر لیتے ہیں نا اس طرح لائن میں ہی. تو یہ ایکچولی بیسیکلی پڑھتے ہوئے، یہ پڑھنے کے حوالے سے، یاد کرنے کے اور فیل کرنے کے حوالے سے یہ ہے پریزنٹیشن. ادروائز تو الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ حفظ بھی کیے ہوئے ہیں، سب ہے. لیکن اب کانشیسلی اس کو پڑھیں، کانشیسلی اس کے اوپر غور کریں، اور پھر جملوں کو الگ الگ کر کے اس کے معنی کے اوپر غور کر کے فیل کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، چلیں. مزہ آتا ہے نا، ٹیسٹ آتا ہے نا. تو یہ ٹیسٹ کو میں چاہتی ہوں برقرار رہے، اور تاکہ ہمارے عمل اچھے عمل، احسن عمل ہم کریں. ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری خاص دعا ہے، کیونکہ کافی کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اسی وقت ذہن میں آتی ہیں، تو جو حق ہے وہ آپ تک پہنچے. جو حق نہیں تھا، جو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی شیطان کے اس میں آ کے، تو وہ آپ کو یاد ہی نہ رہے، آپ کے دماغ سے آؤٹ ہو جائے، آپ تک پہنچے ہی نہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.